अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में अफवाज जो भी जिस मुल्क की भी होती हैं वो उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए होती हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ बाकी जो होती हैं उनमें से कुछ अंदरूनी मुल्क अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और कुछ बैरूनी ममालिक से जो साजिशें होती हैं उनको नाकाम बनाती हैं। अब अगर हम मुसलमान ममालिक को देखें तो उनमें अक्सर फ़ौज के इदारे के साथ जो बाकी मलेशिया ग्रुप बने होते हैं वो बाद का इतने ताकतवर हो जाते हैं कि आलमी सतह पर उन्हें दहशतगर्द करार देकर फिर उस मुल्क पर चढ़ाई भी कर देते हैं जो आलमी ताकतें हैं। इनमें आप देख लें, अगर लबनान उसकी अपनी एक फ़ौज भी है लेकिन हिजबुल्लाह साथ वो आर्मी से भी ज़्यादा मजबूत ग्रुप है। यमन में आप देख लें तो वहाँ हौसी ग्रुप हैं जिन्हें हौती भी कहते हैं। और अगर देखें आप अफ़गानिस्तान तो वहाँ तो खैर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स ही थे। अगर कभी उनकी कोई कौमी फ़ौज बनी भी तो फिर भी नीचे ग्रुप्स इतने मजबूत थे कि उन्होंने आपने देख लिया है आखिरी वक्त में कि तालिबान जहाँ अफ़गान तालिबान ने अपनी जो कौमी फ़ौज थी उसको भी शिकस्त देकर अब हुकूमत कर रहे हैं। ये एक अलमिया है कि जो भी ममालिक किस तरह की हरकतें करते हैं उनकी जो कौमी फ़ौज होती है वो बहरहाल कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। देखते हैं पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को सपोर्ट किया, एक फितने को ख़त्म करने के लिए दूसरे को खुद ही परवान चढ़ाया। पाकिस्तान में अंदरूनी और ये असल काम का आगाज़ आप कह लें जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में शुरू हुआ जहाँ मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ी और सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में हमला किया या मुदाखलत की, तो वहाँ से फिर ये सारे जहादी ग्रुप्स बने जिन्हें बाद में मुशर्रफ दौर में फिर वो फसादी बन गए। बहरहाल ये ग्रुप कभी एक फ़िरके के ख़िलाफ़ बनाए गए तो कभी दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ बनाए गए, कभी सिपाही साहबा को सिपाही मोहम्मद के ख़िलाफ़, कभी सिपाही मोहम्मद को सिपाही साहबा के ख़िलाफ़। इसी तरह कश्मीर में लड़ने के लिए जो ग्रुप्स बनाए थे वो जमात दावा के उसमें लश्कर तैयबा, उसमें एक मस्जिद अपना एक ग्रुप हरार का भी था। इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स हैं और जो मौजूदा सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो TTP, उसके पीछे भी आप देख लें इतनी कहानियाँ हैं जहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट साबित होती है। और फिर इन्हीं चक्रों में इसी सारे सर्कल में फिर जो दुश्मन ममालिक होते हैं, जो आपके मुखालिफ ममालिक होते हैं, उनको ये मौका मिल जाता है कि वो आपके मुल्क में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लें। शिया सुन्नी का फसाद होता रहा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तानी समझदार हो गए हैं, समझदार हो चुके हैं और ये फ़िरका परस्ती की तरफ इतना तवज्जो नहीं देते। हालांकि भरपूर कोशिश की जाती है इनको आपस में लड़ाने की, फ़िरका परस्ती को वाह देने की, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस मामले में काफ़ी समझदार हो चुके हैं और ये बड़ी अच्छी और मुस्बत बात है। और जो फितना उल हिंदुस्तान इसका नाम रख दिया है वो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अब उसको अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है इसके आगे भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके आगे सवालिया निशान को, उनकी कारकर्दगी के आगे सवालिया निशान तो ज़रूर लगता है। मौजूदा सूरत हाल में बलूचिस्तान जो सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है इस वक्त दहशतगर्दी से, वहाँ सियासतदान असल में जो अवामी सियासतदान जो अवाम में मकबूल हैं, जिनको अवामी हमायत हासिल है, उनको तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पसे पुश्त डाल दिया। उनका क्या कहते हैं कि जो दूसरे अपनी मर्ज़ी के अपनी मनपसंद के लोगों को फॉर्म 47 दिया और वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और इसीलिए शायद वहाँ का मसला हल भी नहीं हो रहा। देखें, फ़ौज अगर सरहदों की हिफाजत करे और चलें मान लिया कि आपकी सरहदें इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ बड़े लंबे बॉर्डर हैं, तो वहाँ हर वक्त उनकी सर्वेलेंस उस हद तक मुतासर उस हद तक उसको आप इफेक्टिव मौसर नहीं बना सकते। लेकिन चलें जितनी कोशिश कर सकते थे या हैं तो उतनी कर लेते और उसके बाद रेंजर्स का एक ग्रुप उसके चंद किलोमीटर के फासले पर रख लेते, फिर FC है, लेवी है, बाकी अंदरूनी मुल्क पुलिस है और ISI सबसे बड़ा कमाल कि ये आपके जो बैरूनी ममालिक से मुदाखलत होती है या साजिशी अनासर इस तरह परवान चढ़ते हैं, उनका कला कमा करने के लिए अगर मौसर कार्रवाइयाँ करती
جس طرح بھارت کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں گھس کر یہ کارروائی کی، تو ISI کا بھی بنیادی طور پر تو یہی کام ہے جو راک ہے. تو یہ اس سازش کو وہاں ہی ان ممالک میں ہی ان کا کلا کما کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. وہاں ضروری نہیں کہ جا کے خود بندے مارنے ہیں، کہ کوئی بھی اور طریقہ اختیار کیا جائے. ایجنسیوں کو بڑے طریقے آتے ہیں کہ کس طرح کسی بھی اس طرح کی جو فتنہ ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے. اور اگر آپ کی مؤثر آپ کی حکمت عملی ہو، بہترین حکمت عملی ہو، تو یقینی طور پر یہ کیا جا سکتا ہے. اور فوج کے اندر اگر کچھ گڑبڑ ہو تو اس کے لیے MI ہے، ملٹری انٹیلیجنس ہے، یہ اپنی باقی جو ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتی ہیں. اور یقیناً خان صاحب کے دور میں جب وہ دہشت گردی کے خلاف جو 25 نکات کا پروگرام تھا، وہاں خان صاحب کے دور میں انہوں نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر وہ سنکرونائز کر دیا کہ ایک جگہ پہ اب سارے ISI ایک معلومات دیتی ہے، MI دیتی ہے، IB دیتی ہے، باقی جو رینجرز، فوج، پولیس، اینٹی کرپشن، یہ سارے ادارے مطلب جتنے بھی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک جڑے ہوئے ہوں کہ جہاں سے بھی ایک معلومات آئے تو باقی جس کا کام ہے وہ اپنا اسی طرح کا کام کرتے چلی جاتے. لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کا غلط استعمال کیا گیا ہے، اور اسی لیے پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی ہے، جو کرائم ہے، یہ بڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے جن کا کام یہ کنٹرول کرنا تھا وہ سیاست کو کنٹرول کرنا شروع ہو گئے، اور آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. بلوچستان ہو، کشمیر ہو، جہاں کے حالات اتنے برے ہیں کہ یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہ کشمیر جہاں کبھی نعرہ لگتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، آج وہاں اپنے حقوق کے لیے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہر صوبے میں عوام اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہے اور ان کو آگے سے مار پڑ رہی ہے. وجہ ایک ہی ہے کہ آپ نے ایک الیکشن چوری کیا ہے 2000، یعنی اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، لیکن یہ آخری الیکشن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے چوری کیا 2024 والا، تو اس کے بعد پھر حالات سنبھل نہیں رہے. اس سے پہلے آپ سنبھال لیتے تھے سب کچھ، کیونکہ میڈیا کنٹرولڈ ہوتا تھا، پھر یہ اتنے زیادہ میڈیا ہاؤسز بھی نہیں تھے، پھر سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، تو وہ کافی حد تک آپ کو کامیابی مل جاتی تھی. لیکن اب مشکل ہے، اتنے وائبرنٹ میڈیا کے ہوتے ہوئے، خاص کر سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے کوئی بیانیہ بنایا نہیں جا سکتا. ویسے بھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ بیانیہ کی اکثر رٹ لگی ہوتی ہے، یہ ساری فضول سی بات ہے. آپ کسی پیاسے آدمی کو یہ کیسے باور کرا سکتے ہیں کہ جناب آپ کو پیاس نہیں لگی ہوئی؟ جب تک آپ اس کو پانی نہیں پلائیں گے وہ پیاس والا بیانیہ ہی چلے گا جب تک اس کو پانی نہیں ملتا. تو یہ بیانیہ والی چکر جو فضول بات ہے، بیانیہ بنا رہے ہیں کوئی سوشل میڈیا والے، یا کوئی سوشل میڈیا پر بیانیہ بناتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں. ہاں، سوشل میڈیا پر آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں، لوگوں کو معلومات پہنچا سکتے ہیں، ان کو انفارم کر سکتے ہیں. اگر جو عام مین اسٹریم میڈیا پر بات نہیں ہوتی تو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بات آ جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بات بیانیہ بن جاتی ہے، وہ اس لیے زبان زد عام ہو جاتی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پر آپ دیکھ لیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے آپ کے مین اخبار جو ہیں ان کے فرنٹ پہ ہی دیکھ لیں. وہاں تعلیم، صحت، روزگار، انفراسٹرکچر، بے روزگاری، صنعتوں کا قیام اور جو حکمرانی کے انداز ہیں، وہاں اس طرح کی کتنی خبریں ہوتی ہیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو پھر ڈیفینیٹلی آپ دوسری طرف دیکھیں گے کوئی ایسی جگہ جہاں آپ کو وہ ساری خبریں مل رہی ہوں جو اس ملک میں اصل میں ہو رہا ہے. تو بات کرنے کا مقصد آج کا خاص کر یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی، ہم اپنی بات کرتے ہیں، پاکستان کی افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے. اس کے بعد جو ان کے انڈر آتی ہیں ایجنسیاں MI، ISI، ان کو اندرون ملک کم، یعنی اپنے دائرے میں آپ نے احتساب کے طور پر یا وہاں کوئی اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس MI سے مت لیں، اور ISI کو جو اس کا اصل کام ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ تو جنرل امید گل صاحب کی ریٹائرڈ مرحوم اللہ جنتوں میں گھر کرے ان کی آپ تقاریر سن لیں، وہ کیا کرتے تھے، کیا کس طرح کی جو اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دیتی ہیں یہ ایجنسیاں، تو وہاں سے سیکھ لیں. یا آپ بے شک ساری دنیا میں اکثر جو ایجنسیاں، خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں، ان کے سربراہ ضروری نہیں کہ اسی ادارے سے ہوں، جو لائق فائق انٹیلیجنٹ لوگ ہیں آپ ان کو سربراہ بنائیں
اور ان سے آپ مت لے سکتے ہیں کہ کس طرح ایجنسیاں کام کرتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ، اور اگر نہیں پتہ تو پھر آپ کو اس عہدے پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ بہرحال رہا اگر پاکستان میں گھس کر اور اس کا اقرار کر کر پھر اس کی جو میڈیا پہ خبریں بھی آ جائیں، وہ انٹرنیشنل سطح پر اس کی جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہوں، تو میرا خیال ہے اس کا میں نہیں اگر سمجھتا کہ اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہم بھی ایسا ہی کریں یا کسی کے ملک میں جا کر اس طرح کی حرکت کریں، تو کم از کم جو حرکت کرتے ہیں ان کو روکنے کی تو کوئی آپ بنا سکتے ہیں نا حکمت عملی۔ لیکن جب سارا زور ایک پارٹی کو دبانے میں یا سیاست میں مداخلت کرنے میں، کہ یہ ضروری نہیں کہ آج اگر پی ٹی آئی زیر تاب ہے، اس سے پہلے مسلم لیگ تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی، اس سے پہلے سارے سیاستدان تھے، تو یہ سلسلہ جب تک بند نہیں ہوگا، باقی ساری جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں بیرونی سطح پر سازشوں کا مقابلہ کرنے سے لے کر اندرون ملک اپنی عوام کو تحفظ دینے اور اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ان کی سب کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہوگی، وہ اس طرح کام ہی نہیں کر سکیں گی۔ ظاہر ہے پھر اگر آپ ایک کام ان سے غلط کرواتے ہیں تو پھر دو چار اپنے بھی کر لیتے ہیں، اور اسی ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ اغوا برائے توان میں پولیس والے اس طرح جو سائبر کرائم کی ایجنسیاں ہیں پچھلے دنوں میں وہ ڈکی بھائی کیا تھا وہ اس طرح کے معاملے میں آپ کی وہ جو باقی ایجنسیوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں تحقیق کرنے کے بجائے ان سے مال بٹورنے کے لیے، تو پھر یہ بتاخوری شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ ہو جائے تو پھر ملک میں افراتفری لا قانونیت بڑھتی ہے، اور یہی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ایک فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ایجنسیوں کا استعمال کریں، جو اندرون ملک ادارے ہیں ان کا استعمال کریں، اگر قانون میں کچھ حکم ہے تو اس کو پارلیمنٹ سے دور کروا لیں، آپ یہ صرف اپنے حق کے لیے ترامیم نہ کروائیں، سیاستدانوں کو فریلی کام کرنے دیں، تو پھر وہ ایسی ترامیم بھی پاس کر لیں گے، عدالتوں میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے وہاں کام کر لیں، لیکن لوگوں کو جبری اغوا کرنا یہ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات کہ کلبھوشن یادو وہ مبارک پٹیل کے نام سے جو ادھر آپ کے کنٹرول میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں، ظاہر ہے اس نے کہا تھا کہ اس نے اس کے بندے جو ادھر ہیں اس نے سلیپر سیل بنائے ہیں تو وہ لوگوں کو استعمال کرتا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ جو بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں جو اصل لوگ ہیں ان کی وہ آپ کو معلومات ہی نہ دیتا ہو اور ایسے لوگوں کے متعلق آپ کو بتاتا ہو جن کا اس کے ساتھ رابطہ ہوا اور وہ اپنے ملک کے خلاف استعمال ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا ہو، لیکن وہ نام ان کی آپ کو دے رہا ہو اور آپ ان کو ملک دشمن سمجھ کر مار رہے ہوں۔ اس پہ بہرحال آپ نہیں سوچنا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ تو کام ایجنسیوں کا ہے۔ میرے تو ویسے ہی یہ ذہن میں یہ خیال آیا، میں نے شیئر کر دیا آپ کے ساتھ کہ کم از کم اس نقطہ نظر کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ بلوچستان کے حالات جتنے خراب ہیں اتنے اس سے پہلے تھے نہیں، ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کلبھوشن یادو پکڑا بھی نہیں گیا تھا شاید اس وقت بھی نہ ہوں، لیکن اب ہر وقت، اور دوسری طرف جو دہشت گرد ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، آپ کی معلومات غلط ہیں یا آپ کی لائن غلط ہے۔ تقریر اتنا ہی، اللہ حافظ۔